बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम आज की हदीस में तमाम नाज़रीन गिरामी कद्र को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन गिरामी कद्र, आज की हदीस का उन्वान है अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाह रूम और अबू सुफियान के मुकालमा की रोशनी में। हज़रत अबू सुफियान अभी ईमान की दौलत से मालामाल नहीं हुए थे। ये शाम अपना काफ़िला तिजारत लेकर गए हुए थे। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बादशाह रूम हिरक़ल को ईमान की दावत देने के लिए ख़त मुबारक लिखा था। उस वक़्त वो शख्स बैतुल मक़दस में था और उसके पास तमाम उलमा और बड़े बड़े रऊसा उसके पास मौजूद थे। उसके सामने जब ख़त पेश किया गया तो उसने अपने दरबारियों को कहा कि अगर अरब की सरज़मीन से आया हुआ कोई काफ़िला यहाँ मौजूद है तो उसको बुलाओ। तो हज़रत अबू सुफियान का काफ़िला चूँकि गया हुआ था तो आपको और आपके काफ़िला वालों को लेकर दरबारी बादशाह वक्त कैसर रूम हिरक़ल बादशाह के सामने उनको पेश किया। तो उस शख्स ने अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, जो अभी उस वक़्त तो मुसलमान नहीं हुए थे, तो उसने शख्स ने कहा कि जो शख्स ने उधर अरब की सरज़मीन पर नबुव्वत का दावा किया है, तुम में से कौन शख्स उसके साथ ज़्यादा नस्बी कुर्बत रखता है। तो आपने उसे कहा कि मैं ज़्यादा नस्ब में कुर्बत रखता हूँ उस ज़ात के बारे में। तो बादशाह रोम हिरक़ल ने अपने दरबारियों को कहा कि इसको मेरे करीब करो और इसको मेरे सामने बैठाओ और जो इसके बाकी साथी हैं उनको इनके पीछे बिठा दो। और फिर अपने तर्जुमान से कहा कि कुल्लहुम इन्नी साइलुन अन हाज़ा अन हाज़र रजुल, मैं इस शख्स से उस हस्ती के बारे में सवाल पूछने लगा हूँ जिसने नबुव्वत का दावा किया है। फ़इन कज़बनी फ़कज़िबूह, अगर ये सच बोले तो ठीक, अगर ये कहीं भी झूठ बोले और मेरे साथ गलत बयानी करे तो तुमने इसको जुटला देना है, चुप नहीं बैठना है, वाज़े तौर पर बताना है कि ये शख्स गलत बयानी कर रहा है। फ़वल्लाहि लौलल हया मिन अन यासिरू अलैया काज़िबन लकज़िबतु अन्हु। हज़रत अबू सुफियान फरमाते हैं, ये ख़ुद हदीस के रावी हैं, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। बाद में जब उनको ईमान की दौलत नसीब हुई तो उन्होंने ये ख़ुद सारा वाक़या बयान फरमाया और फरमाते हैं कि अगर उस वक़्त हया रुकावट न बनती कि मैं आगे बैठा हूँ और मैंने अगर गलत बयानी की तो लोग जो है ना वो मुझे झुटला देंगे कि ये गलत बयानी कर रहा। अगर ये हया ना होती तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शायद पूरा सच ना बोलता। तो उस शख्स ने यानी कैसर रूम ने पहला जो सवाल किया आपसे तो उन्होंने ये कहा कैफ़ नसबहु फ़ीकुम, उस हस्ती का तुम्हारे दरमियान में नसब कैसा है। कुल तो हुवा फ़ीना ज़ू नसबिन, तो मैंने बताया कि वो हमारे दरमियान सबसे ज़्यादा अज़ीम नस्ब वाली हस्ती है। फिर उसने सवाल किया फ़हल क़ाल हाज़ल क़ौल मिनकुम अहदुन क़त्तु क़ब्लहु, क्या ये बात जनीदा व नबुव्वत उनसे पहले भी तुम्हारे दरमियान किसी ने किया है। कुल तो ला, तो मैंने कहा नहीं किया है। फिर उसने सवाल किया फ़हल काना मिन आबाइही मिन मलकिन, क्या आपके आबा व अजदाद में कोई बादशाह गुज़रा है। तो मैंने कहा ला, नहीं। काला फ़अशराफ़ुन्नास यत्तबिऊनहु अम ज़ुअफ़ाउहुम, तो उसने सवाल किया कि क्या कमज़ोर लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं या बड़े अज़मतों वाले लोग यानी अशराफ़ुन्नास उनकी पैरवी कर रहे हैं। कुल तो बल ज़ुअफ़ाउहुम, तो मैंने बताया कि कमज़ोर लोग आपकी इत्तिबा कर रहे हैं, आपके ईमान को, आपके दीन को कबूल कर रहे हैं। काला, फिर उसने सवाल किया अयज़ीदून अम यनकुसून, वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो कुल तो बल यज़ीदून, तो मैंने जवाब दिया कि वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं।
پھر اس نے سوال کیا یرتد احد منکم منہم سخطۃ لدینہ، کیا ان میں سے کوئی شخص ان کے دین سے ناراض ہو کر مرتد بھی ہوا ہے دین میں داخل ہونے کے بعد؟ تو قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال حال کنتم تتہمون بالکذب، پھر اس نے سوال کیا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص ان پر کذب کی تہمت یعنی جھوٹ بولنے کی تہمت بھی لگا سکتا ہے اس سے پہلے کہ وہ جو انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے؟ یعنی اعلان نبوت سے پہلے 40 سالہ آپ کی زندگی، اس 40 سال میں کبھی انہوں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال فہل یقدر، کبھی وہ بے وفائی کرتے ہیں یعنی وعدہ پورا نہ کرتے ہوں، کبھی ایسا کیا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ ونحن منہ فی مدت لا ندری ما هو فاعل فیہا، کہنے لگا کہ ان کے ساتھ اور ہمارا اب ایک معاہدہ چل رہا ہے، اب پتہ نہیں ہے کہ اس معاہدہ میں وہ بے وفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ پھر بعد میں خود کہتے ہیں کہ میں نے یہ اتنا جملہ اپنی طرف سے کہا، اتنا کچھ میں اپنی طرف سے کہہ سکا ہوں، باقی میں اور کچھ بات آقا علیہ السلام کے حوالے سے بیان کر نہ سکا۔ اتنا سارا جملہ میں نے یہ اس میں داخل کیا تھا جو اپنی طرف سے تھا۔ پھر اس نے پوچھا حال قاتلتم، تو کیا تم نے ان کے ساتھ کوئی جنگ کی ہے؟ قلت نعم، تو میں نے کہا ہاں جنگ کی ہے۔ تو وہ کہنے لگا فکیف کان قتالکم ایہہ، تمہارا ان کے ساتھ جنگ کا منظر کیسے رہا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو میں نے کہا الحرب بیننا و بینہ سجال، یہ ایک ڈول تھا جنگ، کبھی یہ ان کے طرف مائل ہو جاتا، کبھی ہماری طرف، یعنی کبھی ان کا پلڑا بھاری ہوتا، کبھی ہمارا پلڑا بھاری ہوتا۔ کالا، تو پھر اس نے سوال کیا ماذا یامرکم، تمہیں وہ کیا حکم دیتے ہیں؟ قلت، میں نے کہا یقول عبد اللہ وحدہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، لا تشرکوا بی شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، واترکوا ما یقول آباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد جو کہتے ہیں ان کو ترک کر دو، ویامرنا بالصلاۃ والصدق، ہمیں حکم دیتے ہیں کہ نماز پڑھیں، سچ کا دامن تھام لیں، والعفاف، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ تو اس نے ترجمان کو کہا کہ ان کو کہیں کہ میں نے تم سے ان کے نسب کے بارے میں سوال کیا ہے، تو تم نے بیان کیا کہ انہو ذو نسب، وہ تم میں ذو نسب ہیں، صاحب نسب ہیں۔ فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، تو سارے رسولوں کا یہی معیار ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال ان کو تمام عالی نسب افراد کو اپنا رسول اور اپنا نبی بناتا ہے۔ جس قوم کی طرف بھی کسی نبی کو بھیجا گیا ہے تو صاحب نسب آدمی کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا گیا ہے۔ وسالتو کا حل قال احد منکم ھذا القول، میں نے تم سے پوچھا کہ یہ بات ان کے قوم، تمہاری قوم میں کسی اور شخص نے بھی ان سے پہلے کہی ہے؟ فذکرت اللہ، تو تم نے بتایا ہے کہ نہیں، کسی اور نے نہیں کی۔ تو فقلت، تو میں اب کہتا ہوں کہ لو کان احد قال ھذا القول قبلہ لقلت رجل یأتسی بقول قیل قبلہ، اگر اس سے پہلے یعنی ان کی وجود سے پہلے، ان کی ذات سے پہلے ان کے آباء و اجداد میں سے کسی اور نے یہ بات کی ہوتی تو میں یہ سمجھتا کہ چونکہ ان کے آباء و اجداد میں کسی نے یہ نبوت کا اعلان کیا تھا تو ان کو دیکھا دیکھی انہوں نے بھی نبوت کا اعلان کر دیا ہے، لیکن تم نے بتایا ہے کہ کسی اور نے نہیں کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی کی دیکھا دیکھی نبوت کا اعلان نہیں ہے۔ فسألتک ھل کان من آبائہ من ملک، میں نے پوچھا کہ ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو اگر ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوتا تو پھر میں کہتا کہ رجل یطلب ملکا بھی ہے، کہ یہ وہ ہستی ہے جو اپنے بادشاہ باپ کی مملکت حاصل کرنے کے لیے یہ اعلان کر رہے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تم کبھی ان پر جھوٹ کی تہمت لگاتے ہو جب انہوں نے یہ اعلان نبوت کیا، اس سے پہلے کی زندگی پر کبھی تم ان کو جھوٹ بولتے ہوئے تم نے دیکھا ہے، کبھی پایا ہے؟ تو فذکرت اللہ، تو تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ فقد عارف انہ لم یکن لیذر الکذب علی الناس ویکذب علی اللہ، تو میں پہچانتا ہوں، میں پہچان رہا ہوں، مجھے یہ بات اس سے واضح ہو رہی ہے کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا
وہ اللہ کی ذات پر جھوٹ کیسے بولے گا؟ یعنی جھوٹا دعویٰ نبوت کیسے کرے گا؟ اللہ کی ذات پر جھوٹ کیسے بولے گا جب کہ وہ ساری زندگی کبھی انسانوں کے ساتھ اس ہستی نے جھوٹ نہیں بولا۔ وسالتوں کا اشراف الناس اتبعوا ام ضعفاء، میں نے تم سے پوچھا کہ خاندان کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع کی ہے، یا کمزور لوگ آپ کی اتباع میں آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ ہیں؟ تو تم نے کہا کہ ضعیف لوگ جو ہیں وہ آپ کے متبعین ہیں، اور ایسا ہی ہمیشہ رہا ہے کہ جتنے سابقہ انبیاء اور رسل تشریف لائے ہیں ان کی اتباع کرنے والے کمزور، مسکین اور غریب لوگ ہی ہمیشہ ہوتے ہیں۔ یہ نشانی بھی گویا مکمل ہے۔ وسالتوں کا یزیدون ام ینقصون، میں نے تم سے پوچھا کہ وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، تو تم نے بیان کیا کہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ جب یہ ایمان مکمل ہو جاتا ہے تو وہ پھر کبھی پیچھے نہیں جانے دیتا، آگے ہی جانے کی اس میں داعیہ پیدا ہوتا ہے، اور بندہ ایمان کے منازل طے کرتے کرتے آگے سے آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور میں نے تم سے سوال کیا کہ کیا ان کے دین سے ناراض ہو کر کوئی شخص دین سے مرتد بھی ہوا؟ تو آپ نے بیان کیا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا، کوئی شخص جو ہے وہ مرتد نہیں ہوا، اور یہ بات تو تاریخ نے ثابت کر دی کہ انگاروں پر بھی لٹایا گیا تو احاد احاد کی آوازیں آقا علیہ السلام کے غلام اپنی زبانوں سے نکالتے رہے۔ تو ایمان وکذالک الایمان حین تخالط بشاشۃ القلوب، تو ایمان کی یہی حالت ہوتی ہے کہ جب وہ دلوں کی بشاشت سے، خوشی سے وہ مل جاتا ہے تو پھر انسان کبھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کبھی انہوں نے بے وفائی بھی کی ہے؟ تو فذکرت اللہ، تو آپ نے کہا کہ نہیں۔ وکذالک الرسل لا تغدروا، اس طرح رسول کبھی بے وفا نہیں ہوتے، یعنی وعدہ خلافی کرنے والے نہیں ہوتے۔ میں نے تم سے پوچھا بما یامرکم، کہ وہ کس چیز کو حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ وہ ہمیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتے ہیں، اور بتوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں، اور تمہیں وہ نماز کا، سچائی کا، پاک دامنی کا وہ حکم دیتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، اگر جو تم کہہ رہے ہو یہ سچ ہے، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، تو قیصر روم نے کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم، جو تم کہہ رہے ہو اگر تم نے سچ کہا ہے تو یہ وہی ہستی ہے، یہ ہستی میرے اس جگہ کی مالک ہوں گی، یہ علاقے فتح ہوں گے، اور نبی کا نام یہاں پر گونجے گا، اس نبی کا نام، اور یہ علاقے ہم سے چھن جائیں گے، اور وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم اس جگہ کے مالک ہوں گے۔ وقت کن تو عالم و انّ خارج، مجھے یہ یقین تھا کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لانے والے ہیں، لیکن لم اکن اظن انہ منکم، مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ وہ عربوں میں پیدا ہوں گے۔ تو یہ یہود و نصارہ جو ہے وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے تو کرتے رہتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، لیکن ان کی خواہش اور تمنا اور آرزو یہ تھی، ان کی امید بھی یہی تھی کہ وہ انہی میں تشریف لائیں گے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تشریف لائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ وہ تم میں ہوگا۔ فلو انی عالم انی اخلص الیہ لتیشمت لقاءہ، اور اگر میں جانتا کہ میں ان کی بارگاہ میں پیش ہو سکتا ہوں تو میں دوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ ولو کنت عندہ لغسلت عن قدمہ، اگر میں آپ کی بارگاہ میں پیش ہوتا اور حاضری کی سعادت مجھے نصیب ہوتی تو میں آپ کے قدم دھوتا۔ ناظرین گرامی قدر، اس حدیث پاک میں جو مکالمہ قیصر روم اور حضرت ابو سفیان کے درمیان ہوا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے تذکرے سابقہ تمام کتب میں اللہ رب العزت نے پہلے سے کر دیے تھے، اور یہود و نصارہ کا ہر فرد، بادشاہ روم بھی جانتا تھا کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، لیکن پھر اس کو سب کچھ جاننے کے باوجود ایمان کی دولت صرف اس بنیاد پر نصیب نہ ہو سکی کہ اس نے دنیا کو ایمان پر ترجیح دی۔ ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی پر اپنے آپ میں فخر محسوس کریں، اور دنیا کی ہر قربانی
اس ذات کے ساتھ تعلق کے مقابلے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کی غلامی نصیب فرمائے اور آقا علیہ السلام کی غلامی کے صدقے میں دنیا اور آخرت کی سعادتیں، کامیابیاں و کامرانیاں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔